जी नाज़रीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार BM। शाम के इस खूबसूरत पहर में सभी देखने वालों को मेरा सलाम, इस उम्मीद से कि जहां होंगे हमेशा खुश व खुर्म होंगे, अपने नेक मकासद में नेक ख्वाहिशात में मसरूफ़ अमल होंगे और अपने आप को कामयाबी हासिल करने के लिए आप दिन रात मेहनत करते रहते होंगे। हम दुआगो हैं कि आप अपने नेक मकासद, नेक ख्वाहिशात और अपने कामयाबी को हासिल करने के लिए आप दिन रात मेहनत करते रहेंगे। तो जैसा कि नाज़रीन आपको इल्म है कि मैं कोशिश करता हूँ कि दुनिया के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले हर उस इंसान को इस स्क्रीन पे ले आने का हमारा यही एक वाहिद मकसद है कि आपको दिखा सकें और आप खुद देख सकें लाइव कि दुनिया के मुख्तलिफ लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह वो मेहनत कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं और कामयाबी की तरफ गामजन जा रहे हैं। तो उस हवाले से मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है, चाहे वो किसी भी शोबाजात से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, चाहे प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हर उसी इंसान ज़ात को मैं सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे मुतारिफ़ कराता हूँ और खुद उनसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि यकीनन आप भी उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो आज जो मेरे साथ गेस्ट है उसका नाम गनीउर रहमान है, जो सवात से ताल्लुक़ रखता है। वो एक स्टूडेंट है और पढ़ने का उसको बहुत शौक़ है, ऑनलाइन इंटरव्यूअर भी है, थोड़ा बहुत काम करता रहता है, सोशल मीडिया भी एक्टिविस्ट है। मज़ीद हम उनका तारफ़ उनकी ज़बानी पूछेंगे, लेकिन उनसे पहले गनीउर रहमान का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे टाइम दिया और मेरे शो में शामिल हुए। मैं इसको खुशामदीद भी कहता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ, साथ में मैं सलाम कहता हूँ। गनीउर रहमान साहब, आपको मेरा सलाम। क्या हाल चाल है आपकी? तबीयत कैसी है? ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। आप बताएं, आप कैसे हैं? और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें अपने ऑडियंस के साथ बात करने का मौका दिया। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा गनीउर रहमान साहब, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना तारुफ करा दीजिएगा ताकि बहुत से नाज़रीन आपको देख रहे हैं, उनको पता चल सके कि आपका नाम क्या है, आपकी एजुकेशन कितनी है। अभी तो आप स्टूडेंट है, फिर भी आप बता सकते हैं कि हमारी ये एजुकेशन है और आप क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इस मुतालिक बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। जी, मेरा नाम गनीउर रहमान सबाउन है और मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत ज़िला सवात से है, जो कि पाकिस्तान भर बल्कि दुनिया भर में मशहूर है खूबसूरती के हवाले से। और मैं आजकल 11वीं जमात में पढ़ता हूँ, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ मैं ऑनलाइन चीज़ें सीखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ और मैं टेक्नोलॉजी से मोहब्बत करने वाला बंदा हूँ। रोज़ रोज़ टेक्नोलॉजी के बारे में, नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सीखता हूँ, इनके बारे में पढ़ता हूँ और किताबें पढ़ने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक के बारे में जानना, मुख्तलिफ लोगों के बारे में जानना, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है और इसके बारे में जानने के बारे में मैं क्यूरियस हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपका तारुफ सुनकर। अच्छा गनीउर रहमान साहब, ये बताएं कि आप अभी फर्स्ट ईयर जमात पढ़ रहे हैं और आपको इतनी ख्वाहिशात है, इतना शौक है, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता क्यों है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप जैसा नौजवान यंग टैलेंटेड आगे आना चाहता है और इतनी सोच रखता है, लेकिन इसका वजह क्या है, मेन क्यों आप ऐसे करना चाहते हैं? थोड़ा सा इस हवाले से बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। जी सर, सबसे पहले तो मैं अपनी जमात में पढ़ता हूँ। इसके अलावा जो चीज़ें करना चाहता हूँ उसकी वजूहत ये है कि मैं एक किताबें पढ़ता हूँ, मेरा बहुत शौक है। तो किताबें पढ़ने के फ़वाइद जितनी भी देर हम उसके बारे में बात करेंगे तो कम है। किताबें पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद है, इंसान की सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो जाती है, उसका जहनी, इसका सोच, उसकी ज़िंदगी और सारी चीज़ें जो है ना तब्दील हो जाती है। इंसान का जहनी जो है ना नशोनमा हो जाता है। इसके अलावा इंसान दूसरे लोगों की ज़िंदगी की तजुर्बात 2-3 दिन या महीने जितनी देर में जितनी दिनों में वो एक किताब पढ़ सकता है, तो वो उन सारी तजुर्बात को उस वक्त में हासिल कर लेता है। तो मेरा किताबों के पढ़ने के साथ यही रिश्ता है। और दूसरी बात यह है कि दुनिया के जितनी भी कामयाब लोग हैं तो आप देखेंगे वो सब किताबें पढ़ते हैं। तो ये रिसर्च से ये पता चला है कि ये कामयाब लोगों की एक खूबी है और हर कोई शख्स चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, तो ये भी है। और एक टेक्नोलॉजी मेरा शौक, टेक्नोलॉजी के साथ मेरा मोहब्बत 2019 से पैदा हुआ। जब मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू किया, मैंने यूट्यूब और इस तरह चीज़ों का इस्तेमाल शुरू किया, तो मुझे पता चला कि ये बहुत एक ज़बरदस्त फील्ड है। और एक और बात ये है कि हमारे पाकिस्तान में लोग टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों के बारे में बहुत कम तवज्जो देते हैं और इसके बारे में नहीं सीखते। तो मेरा शौक पैदा हुआ, फिर मुझे लगा कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में काफ़ी हद तक पीछे है, तो मेरा शौक पैदा हुआ कि मैं टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकूं
सकूँ, मुझे पता हो टेक्नोलॉजी के बारे में, और इसके साथ साथ मैं अगर खुद सीखूंगा तो मैं ये टेक्नोलॉजी जो है ना सीखने के बाद दूसरे लोगों को भी सिखाऊंगा, दूसरे लोगों को भी टेक्नोलॉजी के फवायद बताऊंगा। तो इस तरह चीज़ें मेरा शौक है। इसके अलावा मैं दूसरे ममालिक जो है ना उनके बारे में पढ़ता हूँ कि फलाना मुल्क ने किस तरह तरक्की की, सिंगापुर के बारे में मैंने पढ़ा है, चाइना के बारे में, इस तरह ममालिक के बारे में कि वो एक वक्त था जब ये बहुत कमज़ोर ममालिक थे, बहुत गरीब ममालिक थे, वहाँ पर गुर्बत था, तो वो वहाँ से किस तरह निकले। तो मैं ये मेरा शौक इसलिए है कि हर कोई ये जानना चाहता है कि हमारा मुल्क जो गरीब ममालिक में शुमार होता है, डेवलपिंग कंट्रीज में शुमार होता है, तो हर कोई ये जानना चाहता है कि ये क्यों है और इसे किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं हम। तो इस जुस्तजू ने मुझे इस जगह पर पहुंचाया कि मैंने ममालिक के बारे में भी स्टडी शुरू की और इनके बारे में भी पढ़ता हूँ। ये है मेरे इन चीज़ों की वजूहात। अच्छा, इसमें आपको सीखने में या आपको सिखाने में किसका मेन रोल है? क्या आपके टीचर्स का है, वालदेन का है, किसी फ्रेंड्स का है, सोशल मीडिया का है? तो सोशल मीडिया से आप कैसे मुतासर हैं? थोड़ा सा इस हवाले से अगर जवाब दे दें। जी, मैं तो पहले सिर्फ स्कूल या कॉलेज की तालीम को ही तालीम समझता था, लेकिन 2019 या 2018 के आखिर में जब मैं सोशल मीडिया, मैं तो 2010 से, जब मैं बहुत छोटा था उस वक्त से मैं कीपैड वाले मोबाइल पर इंटरनेट इस्तेमाल करता था, 2-3 मिनट में एक पेज लोड हुआ करता था, तो मैं उस वक्त से इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन ये 2018 के आखिर में मैं इन्हें यूट्यूब इस्तेमाल करना शुरू किया और मुझे इन शख्सियात की जो आज़ाद चाय वाला है, और उनके बाद फिर रेहान अल्लाह वाला सर, और इसके बाद दूसरे यूट्यूबर हिशाम सरवर साहब, इनके साथ मेरा जो है ना ताल्लुक रहा, उनके वीडियोस में देखता रहा, तो उसकी वजह से मुझे क्यूरियोसिटी पैदा हो गई, मुझे इन चीज़ों के बारे में जानने का शौक़ पैदा हुआ और मैंने जानना शुरू किया। तो इस वक्त से ये मेरा ये सफ़र शुरू हुआ, क्योंकि वो लोग सच बात करते थे, वो लोग इस मुल्क के साथ मुखलिस लोग हैं, अगर देखा जाए उनके, वो चाहते हैं कि इस मुल्क से गुर्बत ख़त्म हो, इस मुल्क के लोग तरक्की कर सके, और उन्होंने दूसरी ममालिक में ज़िंदगी गुजारती है, तो वो जानते हैं कि हमारा मुल्क उन ममालिक के तरक्की याफ्ता ममालिक से कितना पीछे रह गया है। तो इसके बारे में मेरा जानने का शौक उनकी वीडियोस देखने के बारे में के बाद शुरू हुआ, जब उन्होंने हमें हक़ाइक़ बता दिए कि हमारा मुल्क किस जगह खड़ा है, हमारे नौजवान किस जगह खड़े हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो उसके बाद मेरा ये शौक पैदा हुआ और मैंने रिसर्च, ये रोल ज़्यादातर उनका है कि उन्होंने हमें हक़ाइक़ बता दिया, और इसके बाद मैंने रिसर्च शुरू कर दी, किताबों के ज़रिए या ऑनलाइन, इंटरनेट, गूगल, मुख्तलिफ मैगज़ीन के ज़रिए। अच्छा, ज़्यादातर आप कौन सी बुक्स पढ़ते हैं और उसमें क्या फ़वायद हासिल हैं? थोड़ा सा मुख्तसर उसमें भी बता दें। जी, मैंने बाकायदा तौर पर 2019 से किताबों का मुतालिया शुरू किया है, तो उनमें ज़्यादातर जो है ना बेस्ट सेलर बुक्स है, जो कि फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में है, माली तालीम के बारे में है, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में है, सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में। तो ज़्यादातर मैं उसी तरह की किताबें पढ़ता हूँ, और इसके साथ साथ मैं जो है ना ये दूसरी चीज़ जो मैं सीखता हूँ, ये ऑनलाइन ज़्यादातर सीखता हूँ, तो किताबें सिर्फ इन चीज़ों के बारे में पढ़ता हूँ। अच्छा, एक बात ये है कि आप माशाल्लाह अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, लेकिन आपको फिर भी बहुत टाइम लगेगा आपको क्या बनना है, लेकिन फिर भी एक इंसान की ख्वाहिश होती है, आप क्या बनना चाहते हैं? आपने क्या प्लानिंग की हुई है, या आपका वालिदैन वो आपको क्या देखना चाहते हैं? इस हवाले से बता दें। जी, मेरा शौक़ तो बिज़नेस में है, मैं चाहता हूँ कि अपना कारोबार करूँ और लोगों को जॉब्स दे सकूँ, ये मेरा शौक़ 2019 से है, और मैं साथ साथ इसके बारे में भी सीख रहा हूँ कि ये मैं जो चीज़ें सीख रहा हूँ, ये इसके साथ एक टच फील्ड है, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट और उनके साथ एक टच फील्ड है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कारोबार कर सकूँ, बिजनेस कर सकूँ, और अपने साथ दूसरे लोगों को रोज़गार दे सकूँ। तो ये मेरा मुस्तकबिल में इंशाल्लाह मैं बिजनेसमैन बनूंगा। गनी भाई, आप बिजनेसमैन क्यों बनना चाहते हैं? हालांकि पढ़ लिख रहे हैं, आपको जॉब करनी चाहिए अच्छी सी, लेकिन फिर भी क्या डिफरेंस है? आप बिजनेसमैन क्यों बनना चाहते हैं? जी, मैं इसलिए बिजनेसमैन बनने की कोशिश में हूँ, क्योंकि जॉब्स तो बहुत लोग कहते हैं जॉब्स है, लेकिन अगर हक़ाइक़ देखी जाए तो जॉब्स हमारी तालीम याफ्ता और डिग्री लेने वालों के बारे में बहुत ज़्यादा कम है। 2019 की सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 5,40,000 डिग्रीज जो है ना ग्रेजुएट एक साल में
فارغ ہو جاتے ہیں، ان میں سے صرف تقریباً 55,000 کے لگ بھگ کو ڈائریکٹ جاب مل جاتی ہے اور بقایا اس طرح گھومتے پھرتے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مارکیٹ تو ہے نا بہت زیادہ کم ہے جابس دینے کے بارے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نوجوان کوشش کریں گے اور جابس دینے کے بارے میں کوشش کریں گے تو بہتر رہے گا. اچھا، آپ مطلب آن لائن زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں یا پھر فزیکلی، جیسے آپ کے ہاتھ میں بھی میں نے کچھ دیر پہلے بک دیکھا تھا، تو آپ زیادہ تر کون سی کتابیں کہاں سے پڑھتے ہیں؟ آن لائن پڑھتے ہیں یا خود منگوا کے پڑھتے ہیں؟ جی میں زیادہ تر کتابیں جو ہے نا فزیکل پڑھتا ہوں، اور آن لائن میں بھی زیادہ تر ایسی کتابیں ہیں جو یہاں پر نزدیک نہیں ملتی. انگلش کی کتابیں بعض ہوتی ہے یا ایسی کتابیں جو مجھے میرے ساتھ ابھی بھی بہت زیادہ کتابیں ہیں، تو ایسی کتابیں جو یہاں پر قریب کے دکانوں میں نہیں ملتی یا میرے پاس پہلے سے نہیں ہے اور میں دوسرے شہروں میں جا نہیں سکتا، تو وہ میں زیادہ تر آن لائن ہی پڑھتا ہوں. اچھا، سوشل میڈیا کا آپ کے مطلب نظر میں کیا پازیٹیو اثرات ہیں اور نیگیٹو کیا اثرات ہیں؟ تھوڑا سا اس متعلق بتا دیں، بے شک مختصر بتا دیں. ویسے تو آپ نے پہلے کہا کہ ہم بات کریں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن مختصر جو آپ نے سیکھا ہے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق تھوڑا سا پازیٹیو پہلو بتا دیں، تھوڑا سا نیگیٹو. جی ہر چیز کی پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو ہوتی ہے. سوشل میڈیا ایک بہت اچھی چیز ہے ہمارے لیے، ہمارے امپرومنٹ کے لیے، ہماری استاذ کی طرح ہے، ہم نے بہت کچھ اس سے سیکھا ہے. تو سوشل میڈیا کی نیگیٹو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب نوجوانوں کو پتہ نہ ہو اپنے مستقبل کے بارے میں، ان کو حقائق کا پتہ نہ ہو، تو وہ نیگیٹو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، تو وہ وقت ضائع کر سکتے ہیں، اپنے تعلیمی پڑھائی ان کی متاثر ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ وہ دن رات اپنے کام چھوڑ کر سوشل میڈیا پر بیٹھے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم پازیٹیو سائڈس کی بات کریں اور ہم نوجوانوں کو سمجھائیں، وہ نقصان سوشل میڈیا میں نہیں ہے، نہ نقصان موبائل میں ہے. موبائل نقصان ہمارے دماغوں میں ہے، ہمارے مائنڈ میں ہے. تو اگر ہم ان کو سمجھائیں گے کہ یہ آپ کو کس طرح سے بینیفٹس دے سکتا ہے، تو سوشل میڈیا جو ہے نا سب سے بڑی یونیورسٹی یوٹیوب ہے، جو کہ ایک سوشل پلیٹ فارم ہے، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی. آپ کوئی بھی کورس کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز، تو وہ آپ کو یوٹیوب پر مل سکتا ہے. وہ آپ، اور اس کے علاوہ فیس بک پر ہر فیلڈ کے ماہرین موجود ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے جس فیلڈ میں آپ نے کام کرنا ہے، اس طرح بننا ہے، تو آپ ان لوگوں کو فالو کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہے نا آپ کی کامیابی آپ کے ارد گرد 5 دوستوں پر منحصر ہوتی ہے. آپ کس طرح لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ ان کی طرح بن جاتے ہیں. تو زیادہ تر تو آپ ہر شخص کے علاقے میں ایسے لوگ موجود نہیں ہوتے. تو سوشل میڈیا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، اگر ہم ان کو فالو کریں گے، ان کے عادات کو دیکھیں گے، ان کے باتوں سے سیکھیں گے اور ان کے شیئر کی گئی نالج سے سیکھیں گے، تو ہم بھی ان کی طرح بن سکتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ فوائد ہے جس پر ہم بہت وقت تک بات کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات کہی. اچھا، یہ یوٹیوب ہے، یوٹیوب سے بھی فوائد ہیں بہت سے. آپ یوٹیوب کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ یوٹیوب ایزا کیا ہے، اس کے بارے میں بھی مختصر بتا دیں. جی یوٹیوب کو ایک دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. میں نے جس طرح بات کی یوٹیوب کے بارے میں کیا کہوں گا، دنیا کے ہر شخص، ہر کامیاب لوگ یوٹیوب پر آ گئے ہیں اور آ رہے ہیں. ابھی بھی روز بروز ایسے لوگ ہیں جو پہلے کتابیں لکھتے تھے، پہلے جو ہے نا سیمینارز کرتے تھے، لیکن اب انہیں پتہ چلا کہ یار یہ یوٹیوب جو ہے نا ان سیمینار سے اور ان کتابوں سے بہتر طریقہ ہے لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانے کا. تو وہ لوگ بھی ابھی اس یوٹیوب پر آ رہے ہیں، اور مستقبل میں بہت سے لوگ جو ہے نا وہ فزیکل کتابیں لکھنا چھوڑ دیں گے، وہ ان یوٹیوب اور ان چیزوں پر اپنے لیکچرز اپلوڈ کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ اگر کوئی استاذ بچوں کو کلاس میں پڑھا رہا ہے بورڈ پر، تو وہ زیادہ سے زیادہ 20 بچوں کو پڑھا سکتا ہے، 30 بچوں کو پڑھا سکتا ہے، 50 کو، زیادہ سے زیادہ حد کرے تو 100 بچوں کو پڑھا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی استاذ اس ویڈیو کو ایک بار بنائے، ایک بار اور یوٹیوب پر اپلوڈ کرے، تو وہ سالوں سال جتنے دنوں تک یوٹیوب چلے گا، تو یہ ویڈیو وہاں پر پڑی رہے گی اور لوگ آ کر سرچ کریں گے اور وہاں سے سیکھیں گے. اور ان کو جو ہے نا اگر ویڈیو چل جاتی ہے، چینل چل جاتا ہے، تو ان کو ہمیشہ جو پیسو انکم ہوتا ہے، جس کے لیے آپ کو روز کام نہیں کرنا پڑتا، تو ان کو پیسو انکم بھی یوٹیوب کے ذریعے سے مل سکتا ہے. تو ایک بہت اچھا اور بہت بہترین پلیٹ فارم ہے چیزیں سیکھنے کے لیے، چیزیں سکھانے کے لیے، اور اپنی سیلف امپرومنٹ کرنے کے لیے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. اچھا غنی بھائی، آپ نے یوٹیوب سے کیا فوائد حاصل کیے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں بتا دیں جو آپ نے فوائد حاصل کیے، کیا کہ لوگوں کو پریکٹیکل پتہ چلے کہ ہم کیسے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. جی یوٹیوب سے میں نے بہت زیادہ فوائد حاصل کیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹا سا مثال.
2019 کی بات ہے، جون 2019 کی، جب میں نے ایک کمپیوٹر خریدا تھا تو مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ کیبل کہاں پر لگانا ہے، یہ اس طرح یہ مجھے بالکل پتا نہیں تھا، کیونکہ میں نے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا. ہمیں ایک موبائل اس طرح کی چیز استعمال کرتی تھی، لیکن میں نے کمپیوٹر کو لگاتی ہوئی نہیں دیکھا. تو مجھے میں ٹینشن میں بیٹھا تھا کہ اس کے ساتھ اب کیا کروں، یہ چار وائرز ہے اور اس کو یہ کہاں تک لگاؤ، یہ کس طرح لگانا ہے. تو میں نے یوٹیوب پر سرچ کیا تو انڈین بائی کی ویڈیو ملی جس نے سب بتا دیا. تو میں ایک دفعہ میں گھر میں اکیلا تھا تو مجھے کچھ پکانا تھا اپنے لیے. میں نے کہیں کوکنگ نہیں کی تھی زندگی میں، تو میں سوچ رہا تھا کہ اب کس طرح پکاؤں گا، مجھے تو نہیں پتا کہ یہ چیز کس طرح پکانا ہے. تو میں نے وہ بھی یوٹیوب سے سیکھا تھا. اس دن میں نے یوٹیوب آن کیا اور اپنے لیے کھانا پکایا. تو یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں میں نے آپ کو دی. یوٹیوب سے میں اسکول کے اپنے کالج کی پڑھائیوں میں بھی مدد لیتا ہوں. مجھے جس ٹاپک پر میرا مائنڈ کلیئر نہ ہو تو میں یوٹیوب پر سرچ کر دیتا ہوں، اور بے شمار لیکچرز مل جاتے ہیں، انگلش میں، اردو میں، حتیٰ کہ پشتو میں، ہندی میں، جو بھی زبان پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو لیکچرز مل جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی کام، جو بھی چیز مجھے جو ہے نا نہیں آتا تو میں ڈائریکٹ یوٹیوب پر سرچ کر دیتا ہوں. مجھے وہاں پر ملتا ہے ہیلتھ کے حوالے سے، ایکسرسائز کے حوالے سے، سیلف امپرومنٹ کے حوالے سے، جو ہے نا باڈی لینگویج کے حوالے سے. تو یہ سب چیزیں، نالج، لیکچرز، سیمینارز اور سب کچھ چیزیں، میں کوئی بھی چیز مجھے نہیں لگتا کہ وہ یوٹیوب پر، ابھی تک میں نے جو بھی نام یوٹیوب پر سرچ کیا ہے اور جو بھی چیز مجھے نہیں آتا تھا اور میں نے یوٹیوب پر نام ڈالا ہے تو مجھے ملا ہے. تو یہ بہت بڑا اور بہت وسیع پلیٹ فارم ہے اس حوالے سے. زبردست، بہت اچھا لگا. اچھا، آپ آن لائن انٹرویور بھی ہیں، آپ نے کیوں انٹرویو لینا شروع کیا، اور کیا انٹرویو آپ صرف دیتے ہیں یا لیتے بھی ہیں؟ تھوڑا سا اس متعلق بتا دیں، اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ جی، میں نے تو ابھی تک 5 انٹرویو کی ہے لوگوں سے، اور خود شاید 3 انٹرویو دی ہے. تو انٹرویو لینے کا فائدہ میرے نزدیک سب سے پہلے میرے لیے، میری مادری زبان پشتو ہے اور بحیثیت پاکستانی اردو میری قومی زبان ہے جو کہ مجھے سیکھنا چاہیے. تو سب سے پہلے مجھے اردو لینگویج اور اردو میں بات کرنے کا موقع ملتا ہے انٹرویو کے ذریعے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، دوسرے علاقے کے لوگ اور ان کے تجربات، ان کی زندگی، ان کی سٹوری سے میں سیکھتا ہوں. اور یہ ایک بات ہے کہ اگر میں یوٹیوب پر کسی کی ویڈیو دیکھوں گا تو بہت سے چانسز ہے کہ 2-3 دن بعد مجھے یاد نہیں رہے گا. لیکن انٹرویو ایک ایسی چیز ہے جو کہ بالکل آمنے سامنے بات کرنی ہوتی ہے اور آدمی بہت غور سے سنتا ہے. تو میں نے جو ایک ہفتہ پہلے ایک شخص کے ساتھ انٹرویو کی ہے تو مجھے سب سوالات بھی یاد ہے اور جوابات بھی یاد ہے. تو اس طرح میرے علم میں اس کے ساتھ بہت زیادہ امپروومنٹ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ مجھے جو ہے نا پہلی انٹرویو جب میں کر رہا تھا تو میرا یہ ہاتھ جو ہے نا کپا رہا تھا، کیا کہتے ہیں اس اردو میں مجھے نہیں پتا. تو مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا اور میں بات نہیں کر سکتا تھا. دو وجہ تھی، کیونکہ ایک تو میری زبان اردو نہیں تھی، پہلی بار اردو میں بات کر رہا تھا کسی کے ساتھ آن لائن، اور دوسری وجہ جو عام ڈر ہوتا ہے. تو مجھے کانفیڈنس ملا، مجھے میرا پریشر کم ہوا ڈرنے کا، تو میں اب اچھی طرح بات کر سکتا ہوں. 2 وجوہات. تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ فلانا ملک کا شخص شاید ہم سے نفرت کرتا ہو، فلانا قوم کا شخص شاید ہم سے نفرت کرتا ہو. ہم زیادہ تر ان ڈر میں جیتے رہتے ہیں کیونکہ یہ میڈیا میں ایسی باتیں زیادہ تر ہوتی رہتی ہے. تو اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے، لائیو انٹرویو کریں گے، تو مجھے پتا چلے گا کہ یار فلانا، ہم سب ممالک والے عوام ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ہم سب قوم، چاہے جس کا جو بھی قوم ہو، جو بھی قبیلہ ہو، سب انسانوں کے فطرت میں محبت ہے. محبت انسان کی فطرت میں ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ محبت، ہر کسی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. وہ تو جو زہریلے جانور ہوتے ہیں، بچہ ان کو بھی پکڑتا ہے، ان کے ساتھ بھی پیار کرتا ہے. لیکن پھر ہم سمجھاتے ہیں یہ شخص، یہ چیز غلط ہے. تو یہ ڈر انسانوں کے بارے میں، یہ ڈر ہمارے ذہن میں بیٹھا رہتا ہے کہ فلانا ہمارا دشمن ہے، فلانا ہم سے نفرت کرتا ہے. تو جب مختلف لوگوں کے ساتھ بات کریں گے، مختلف ممالک والے لوگوں سے، مختلف قبیلوں، رنگوں اور مذہبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بات کریں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ہم ایک جیسے لوگ ہیں، ہم ایک جیسے انسان ہیں اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے نا، ہم اپنی آواز اٹھانا سیکھ سکتے ہیں. ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں مستقبل میں اپنا آواز اٹھانا ہے، ہمیں کس طرح بات کرنا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے اور اپنے بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے. تو یہ میرے نزدیک اس انٹرویوز کے فوائد ہے، بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ. اور دوسرا میرا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، مطلب آن لائن، اور لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم
دنیا میں لوگ کیا کر سکتے ہیں. کیا یہ حقیقت ہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. میں نے جو کہا کیا وہ تھوڑا سچ ہے یا آپ کی نظر میں کیا ہے یہ؟ جی سر، آپ کی سوال، آپ کی آواز کٹ گئی، مجھے سمجھ نہیں آئی ایک بار. غنی بھائی، جیسے میں کہتا ہوں کہ ہم سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم میں مختلف لوگ لے کے آتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یقیناً ہم کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں اور ہم جان سکیں کہ دنیا کے مختلف لوگ کیا کر رہے ہیں. کیا یہ ایک حقیقت ہے؟ اور اگر حقیقت ہے تو کیسے ہم ایک دوسرے کو جان سکتے ہیں، کیسے ہم سیکھ سکتے ہیں انٹرویو لینے سے، دینے سے؟ تھوڑا سا یہ بتا دینا. انٹرویو لینے اور دینے سے ہم اس طرح سیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں بزنس مین بننا چاہتا ہوں، تو میرا تعلق تو ایسے علاقے سے ہے جہاں پر یہ فیکٹری یا یہ بزنس اس طرح زیادہ نہیں ہوتے. یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بزنس ایک دکان لگانا ہے یا کوئی چیز یہاں سے خرید کر وہاں پر بیچنا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو مجھے نہیں پتا ہوتا بزنس مین کس طرح بننا ہے، فیکٹری کیسی لگانی ہے، جابس کیسے پرووائڈ کرنا ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی شخص، بہت زیادہ انٹرویوز ہوئے بھی ہے اور آئندہ بھی ہوں گے، ایک بزنس مین کو بلاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے اپنی زندگی کے سفر کے بارے میں بتائے، اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں بتائے، اپنی کامیابی کے بارے میں بتائے، آپ نے بزنس کس طرح شروع کیا، آپ نے اپنے بزنس کو کس طرح گرو کیا. تو مجھے سب پروسیس سمجھ آ جائے گا کہ مجھے بھی اس طرح کے کام کرنے ہیں، میں نے بھی اس طرح پڑھائی کرنی ہے، میں نے بھی اس طرح جانا ہے، اس طرح محنت کرنا ہے، اس طرح پہلے جو ہے نا بزنس کا تجربہ حاصل کرنا ہے. کوئی اس جس بزنس کو میں کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے جاب کرنا ہے تاکہ میں سمجھ سکوں. تو یہ بہت زیادہ فوائد ہے. لوگوں کے ساتھ جانیں گے ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں، ان کی سوچ کے بارے میں، ان کے علم کے بارے میں، ان کی تجربات کے بارے میں. اور اس کے علاوہ ہم ان سے سارا پروسیس جان سکتے ہیں کہ ہم کس طرح ان کی طرح بن سکتے ہیں. اگر کوئی پروفیسر بننا چاہتا ہے تو ایک پروفیسر نے کس طرح محنت کی، کس طرح پڑھائی کی، کس طرح امتحانات پاس کیے. تو یہ سب ہمیں پروسیس مل جاتے ہیں، کیونکہ ان انٹرویوز میں زندگی کے سفر کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ میں کس طرح بن سکتا ہوں اور پروسیس کیا ہے. تو یہ بہت زیادہ وائڈ اور مفید انٹرویوز ہے. زبردست. اچھا، آخری میرا سوال ہے غنی بھائی آپ سے یہ کہ آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. سوشل میڈیا پر آپ زیادہ سے زیادہ کون سی پوسٹ شیئر کرتے ہیں دوسروں کی، یا اپنی کون سی پوسٹ ایسی اپلوڈ کرتے ہیں جس کے تھرو لوگوں کو فوائد حاصل ہوں؟ کون سی پوسٹوں سے آپ مطمئن ہو کر شیئر کرتے ہیں بھی ہیں اور خود بھی اپلوڈ کرتے ہیں؟ جی سر، سوشل میڈیا پر آج کل میں اگر بتاؤں، میں زیادہ تر پوسٹ شیئر نہیں کرتا. میں لوگوں کی چیزیں دیکھتا ہوں اور کبھی کبھار چیزیں اپلوڈ کرتا ہوں، لیکن میں شیئر کرتا ہوں جو بھی درختوں کے بارے میں ہوتی ہے، جو بھی پوسٹ جس میں درختوں کے بارے میں، صفائی کے بارے میں، یہ جب بھی میرے سامنے آ جائے، پانی کے بارے میں، پانی کی جو ہے نا ٹھیک کرنا، صاف رکھنا، اس کے بارے میں جو بھی پوسٹ میرے سامنے آ جائے میں ڈائریکٹ شیئر کرتا ہوں. اس کے علاوہ ایک اور، جو دوسرے مذاہب کے بارے میں محبت کی کوئی بات ہوتی ہے، دو مذاہب والے لوگ جب بیٹھتے ہیں اور آپس میں محبت سے باتیں کرتے ہیں، کوئی دو مذاہب کے درمیان کوئی محبت والا واقعہ پیش آ جاتا ہے، کوئی ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، ایک مذہب والا دوسرے مذہب کا، یا ایک ملک والا پاکستان والا انڈین کی مدد کرتا ہے، انڈین پاکستان کی، اس طرح دوسری ممالک والے جب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دوسرے مذہب والے، دوسرے قبیلے والے، تو یہ چیزیں میں ضرور شیئر کرتا ہوں. اس میں جو بھی چیز میرے سامنے آ جائے تو میں کوئی بھی چیز نہیں چھوڑتا. اس کے علاوہ پاکستان کے بارے میں کوئی بھی مثبت خبر ہو کہ یار سرمایہ کاری آ رہی ہے، جابز بڑھ رہے ہیں یا ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، تو یہ چیزیں میں ڈائریکٹ شیئر کرتا ہوں. اس میں سوچتا نہیں، صرف پڑھتا ہوں اور ڈائریکٹ شیئر کرتا ہوں. یہ چیز. اچھا، آخر میں دیکھنے والوں کو آپ کون سا میسج دینا چاہیں گے؟ آپ کا پازیٹیو میسج کس قسم کا ہوگا؟ نوجوانوں کے لیے یا اسپیشل بڑوں کے لیے بھی کیا کرنا چاہیے؟ جی، میں یہ کہوں گا آخر میں کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا ان کی تربیت کرے، سب سے زیادہ ضروری ہے. موبائل دے ان کو، لیپ ٹاپ دے، کمپیوٹر دے، تاکہ وہ ان کی دنیا وسیع ہو سکے اور وہ دوسری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو سکے. مسئلہ اس میں نہیں ہے کہ سوشل میڈیا غلط ہے، مسئلہ اس میں نہیں کہ گوگل غلط ہے، مسئلہ اس میں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کی تربیت کس طرح کرتے ہیں، ان کو سکھاتے کس طرح ہے. بہت زیادہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا سے لاکھوں روپے کما رہے ہیں، کروڑوں روپے کما رہے ہیں. تو مسئلہ سوشل میڈیا میں نہیں ہے، مسئلہ ہم ہے. تو اپنے بچوں کی تربیت سب سے پہلے کریں، ان کو جو ہے نا آداب سکھائے، ان کو مینر سکھائے. کیونکہ جب بچہ اپنے گھر سے، اپنے والدین سے جو بھی تربیت حاصل کر لیتا ہے تو وہ امپلیمنٹ کرتا ہے آگے جا کے دنیا میں. تو مسئلہ تو ہم جب آپ
اپنے بچوں کی تربیت کریں گے, ان کو اچھی چیزیں سکھائیں گے, ان کے جو ہے نا بچے جب پیدا ہوتے تو ان کا دماغ ایک خالی پیپر کی طرح ہوتا ہے, اور ان کے والدین جو ہے نا اس پر جو بھی چیز لکھ دیتے ہیں تو وہ اس طرح بن جاتا ہے کہ تو یہ آپ دیکھیں گے جس گھر میں زیادہ تر لڑائی جھگڑے ہو تو ان کے بچے جب بڑے ہو جائے تو وہ بھی وہ چیزیں کرتے ہیں. تو یہ میں کہوں گا کہ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں سکھائے, ان کے سامنے اچھے کام کرے, ان کے سامنے خود بھی آپ جب خود جو کریں گے بچے اس طرح بن جائیں گے. بچوں کو مارنا نہیں ہے, بچوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنا, بچوں کو ڈانٹنا نہیں ہے, صرف آپ اچھے کام کریں چھوڑے, بچے خود ان کی سب کانشیس مائنڈ پر جو ہے نا سٹور ہو جائے گا, اور جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو آٹومیٹک ان کے ہاتھ, ان کی زبان, ان کی آنکھیں, ان کی جو بھی چیزیں ہیں وہ کام کریں گے جو اچھا ہوگا, جو بہتر ہوگا. تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا موقع دے, ان کے چیزیں سیکھنے کا موقع دے. بچپن میں ان کو کمپیوٹر موبائل دے تاکہ وہ سیکھ سکے اور ان کا مائنڈ جو ہے نا کھل سکے, اور وہ اس جو ہے نا بہت بڑی دنیا جو ہے نا اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکے, کہ کل وہ ڈرے نہ, کل وہ خراب نہ ہو جائے. تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے, انہیں اچھی چیزیں سکھائے, انہیں کتابیں دے. سب سے بڑی بات کتابیں, بچوں کو کتابیں پڑھنے کی عادت ضرور ڈالیے. جی بہت شکریہ غنی الرحمان صاحب, آپ نے تمام اچھی باتیں کہی, اور اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے, بکس پڑھنے کے حوالے سے, سوشل میڈیا کے حوالے سے, اور آن لائن کلاسز کے حوالے سے, آن لائن انٹرویو کے حوالے سے بہت سی اچھی باتیں کہیں. مجھے دیکھنے میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتا ہوں دیکھنے والے ناظرین کو بھی آپ کا انٹرویو پسند آیا ہوگا, یقیناً کچھ نہ کچھ انہوں نے سیکھا ہوگا. ایک مرتبہ پھر میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. رمیش کمار بی ایم کو دیجیے گا اجازت, اگلے نئے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہو گیا, تب تک کے اللہ. بہت شکریہ جناب.